सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत में फैसला सुनाना मुश्किल काम है। कुछ देर बाद वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की बातें खतरनाक, यकतरफा तहकीकात नुकसानदेह, इंतकाम की सियासत खत्म करना होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन ने अमरीकियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। मैक्सिको बॉर्डर पर बाढ़ जरूर लगेगी। ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। दुनिया की कोई ताकत अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती। अफगान मसले का सियासी हल तलाश करने के काबिल हो गए। चीन के साथ नए तिजारती मुआहदे पर गौर। अमरीकी सदर ने ईरानी क़यादत को डिक्टेटर करार दे दिया। रियासती दहशतगर्दी का इल्जाम। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। नवाज शरीफ का इलाज लंदन के डॉक्टर से कराने की ख्वाहिश। अदलिया से रिलीफ की उम्मीद। जाती रियायत के लिए हुकूमत से बातचीत नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नाम ECL में शामिल यूसुफ रजा गिलानी को लाहौर एयरपोर्ट पर परेशानी। FIA ने साबिक वजीर आजम को जनूबी कोरिया जाने से रोक दिया। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत 9वीं कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास आज। 4 वज़रा आला शिरकत करेंगे। विफाक और सूबों में कौमी वसाइल की तकसीम का जायजा लिया जाएगा। पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए जतन। तब्दीली चैंपियन ब्यूरोक्रेट्स मैदान में उतारने की तैयारी मुकम्मल। मुतहरिक और फाल अफसरान को नई जिम्मेदारियां देने का फैसला। शोबों का तायुन हो गया। गुजरांवाला में लड़की का अगवा। नामालूम अफराद गन पॉइंट पर जबरदस्ती जीप में डालकर फरार हो गए। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। फैक्ट्रियाँ हैं, छोटियाँ हैं, बड़ियाँ, जिस तरह की भी हैं, इनकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी इनको बाहर निकाल दिया जाए शहर से। फैसलाबाद के रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों का धुआं अवाम के लिए खतरा। शहरी सांस, जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ अमली इकदामात न होने के बराबर। इस नेयर ने 12-13 बच्चों को जान से मार दिया। ये आज हमारा भतीजा मर गया। पेशावर की सरदार कॉलोनी में खूनी नहर एक और बच्चे की जान ले गई। तादाद 13 हो गई। आए रोज वाकयात के बावजूद हादसात से बचने के लिए इक़दामात ना किए जाने पर अवाम का पारा हाई। मेरी वाइफ को जो है मलेरिया की शिकायत है। यहाँ पर इसके टेस्ट का मौजूद नहीं है कि यहाँ चेक हो जाता तो उसके हिसाब से दवा दे देते। कागजों में तरक्की, हकीकत बरक्स। 14 बरस बीत गए। 50 बिस्तरों का ज़िले अस्पताल अब तक गैर फाल। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में तिब्बी मरकज की मशीनरी पड़े खराब हो गई। वार्ड्स पर ताले। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला जारी कर दिया। ये फैसला 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस मौके पर ये रिमार्क्स दिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने कि अस्कुत नोटिस केस का फैसला सुनाना मुश्किल काम है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कायदे आज़म के 3 फरमान पढ़कर सुनाए। आपको ये भी बताएं कि 22 नवंबर को 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, कहिएगा कब तक ये फैसला अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर?
جی اب کچھ ہی دیر پہلے جو یہ فیصلہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے جو 43 صفحات پر مشتمل ہے، تاہم جو آج صبح یہ فیصلہ سنایا گیا تھا جج جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیوں یہ فیصلہ جو ہے یہ آج فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ جو تھا اس میں موجود، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا اور یہ کہا کہ کیونکہ یہ سو موٹو کیس ہے اور اس کا فیصلہ سنانا مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا فیصلہ جو ہے وہ 3 قائد اعظم کے فرمودات سنانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس کے بعد اب 43 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جو ہے یہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 43 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے اٹارنی جنرل، انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فیصلے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 22 نومبر کو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہمارے نمائندے کمرول منور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ کمرول منور، بتائیے گا 43 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو کہ جاری کر دیا گیا ہے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور دوران سماعت کیا ریمارک سامنے آئے ججز صاحبان کی جانب سے؟ جی جب اس پر سو موٹو کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا تھا، اس سے پہلے اس کی تقریباً بیشتر سماعتیں ہوئیں جس میں اٹارنی جنرل سمیت آئی جی اسلام آباد اور مفتی قمر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ فیصلے کے مندرجات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے متعلق اپنے ناظرین کو بتائیں۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جماعت بنانے یا رکن بننے کا حق ہے، ہر شخص یا جماعت کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتجاج کے دوران سڑکیں بند اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف لازمی کارروائی ہونی چاہیے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی کارروائی رسمی نہیں ہونی چاہیے، ہر سیاسی جماعت اپنے ذرائع آمدن سے متعلق جواب دہ ہے، احتجاج کے دوران سڑکیں بند اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف لازمی کارروائی ہونی چاہیے، ہر شخص یا جماعت کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ نے اسلام آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جماعت بنانے یا رکن بننے کا حق حاصل ہے۔ جی ہاں، تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی کارروائی رسمی نہیں ہونی چاہیے، ہر سیاسی جماعت اپنے ذرائع آمدن سے متعلق جواب دہ ہے۔ 43 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جس کے مندرجات سامنے آئے ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز کمرول منور سے۔ کمرول منور، تحریری فیصلے کے مندرجات سامنے آنا شروع ہو گئے؟ جی بالکل، جو تحریری فیصلہ آج صبح جاری کیا گیا تھا اس کے مندرجات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، جس میں جو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا اور احتجاج کرنا جو ہے وہ آئینی حق ہوتا ہے، تاہم احتجاج کا حق اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کی بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ سڑکیں بلاک کرنے والے جو مظاہرین تھے ان کے خلاف قانون کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے اور وہ سخت کارروائی جو ہے وہ سامنے لائی جانی چاہیے، جبکہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف ضابطہ کی کارروائی کرے اور وہ کارروائی جو ہے وہ جلد عمل میں لائی جائے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو جو فنڈنگ آتی ہے اس کے ذرائع بتانا جو ہے وہ پابند ہوتی ہے کہ وہ سیاسی جماعت کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے، کس طرح سے وہ اس کے تمام فنکشنری جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس بھی رپورٹ ہو رہی ہے، تاہم اس حوالے سے ٹھیک ہے کمرول منور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ 43 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنانا مشکل ہے، لیکن اب کچھ مندرجات سامنے آئے ہیں اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جماعت بنانے یا رکن بننے کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن متعلقہ قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والی سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کرے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 22 نومبر کو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ریمارکس دیے کہ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنانا مشکل کام ہے
البتہ اب یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. ویب سائٹ پر سپریم کورٹ کی یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو کہ 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قائد اعظم کے 3 فرمان بھی اس موقع پر پڑھ کر سنائے ہیں. ہمارے نمائندے کمر المنور سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے, ان سے بات کریں گے. کمر المنور, بتائیے گا فیصلے کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, کیا سامنے آیا؟ جی بالکل, فیصلے میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سڑکیں بلاک کرنے والے جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے, اور جو مظاہرین یہاں پر تھے کیا وہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا تو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ان کے ذرائع آمدن کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. تاہم حساس اداروں کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی رپورٹ موجود نہیں تھی کہ آیا ان کے جو اس وقت ان کو جو فائنینشیل سپورٹ تھی وہ کہاں سے حاصل تھی. اس کے علاوہ جو فیصلہ ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ 12 مئی 2007 کا جو واقعہ ہے اس میں بھی تشدد ہوا, قتل عام ہوا اور ذمہ دار اعلیٰ حکومتی شخصیات تھیں. یہ ریفرنس دیا گیا ہے اس میں 12 مئی کا جو کراچی تھانہ تھا اس کے حوالے سے تھا. ہم اس میں جو فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی کے خلاف فتویٰ دینے والوں کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ہونا چاہیے, اور اس جو وہاں پر دھرنا کے مظاہرین تھے انہوں نے جس طرح فتوے جاری کیے وہاں پر بیٹھ کر مظاہرین کا ایک جتھا لے کر وہ فیض آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے جو فتوے جاری کیے ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے چلنا چاہیے, اور اور پرتشدد مواد دکھانے پر جو ہے اس حوالے سے بھی مختلف میڈیا چینلز کو کہا. سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہے جس سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے کمر المنور, شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ 9ویں قومی مالیاتی کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہو رہا ہے جس کی صدارت وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کریں گے. قومی مالیاتی کمیشن کے پہلے اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی امور پر بات چیت ہوگی. قومی وسائل سے وفاق اور صوبوں کے حصوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. کمیشن قومی وسائل کی بہتر تقسیم کی مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لے گا. اعلامیے کے مطابق 9ویں قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس کے لیے تمام ممبران کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. اجلاس میں صوبوں کے نمائندگان شریک ہوں گے. آگے بڑھتے ہوئے ذکر کریں گے خواجہ آصف کا, جن کا کہنا ہے ذاتی رعایت کے لیے حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں, نہ کریں گے. ترجیح ہوگی نواز شریف کا علاج لندن والے ڈاکٹر سے کرائیں. انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے عدلیہ سے ریلیف ملے گا. پریفرنس تو یہی ہوگی میاں صاحب کی یا ان کے خاندان کے افراد کی کہ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے جن سے 2 دفعہ انہوں نے سرجری کرائی ہوئی ہے ہارٹ کی, اسی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے نگہداشت میں رہیں اور اسی سے ٹریٹمنٹ کروائیں. ہم کسی ذاتی کنسیشن کے لیے یا ذاتی سہولت کے لیے بالکل قطعی طور پہ حکومت کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ نہیں کر رہے, نہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ ضرور امید ہے کہ ہمیں عدلیہ سے ریلیف ملے گی. دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو سے صلح ہو گئی ہے. پہلے ڈیل کی بات ہو رہی تھی, اب پورے پیکج کی ڈیل ہو رہی ہے. وہ شورکوٹ کینٹ اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بلاول سے صلح ہو گئی ہے, باقی یہ دوسروں کا پہلے اکیلی ڈیل کی بات ہو رہی تھی, اب پورے پیکج کی ڈیل ہو رہی ہے. اس پیکج میں حسن ہے, حسین ہے, مریم بی بی ہے, اسحاق ڈار ہے. کل میں 7 تاریخ کو پرائم منسٹر سے ملوں گا, 8 تاریخ کو قوم کو سارے حالات سے باخبر کروں گا. دوسری جانب BCL میں نام ہونے کے باعث سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. یوسف رضا گیلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو لاہور ایئرپورٹ پر ساؤتھ کوریا جانے سے روکا گیا. یوسف رضا گیلانی تھائی ایئر ویز کی پرواز TJ364 کے ذریعے لاہور سے سیول جا رہے تھے. لاہور ایئرپورٹ پر FIA نے سابق وزیر اعظم کو ECL پر نام ہونے کی وجہ سے طیارے میں سوار ہونے سے روک دیا. یوسف رضا گیلانی نے 10 فروری کو یونیورسل پیس فیڈریشن کی عالمی کانفرنس میں شریک ہونا تھا. سید یوسف رضا گیلانی کا اس اقدام پر کہنا تھا کہ اگر اصغر خان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی